ان कमबख्तों को चाहिए हराम जदगी. ये देख देख के पौन इनका दिमाग खराब हो चुका हुआ है. एक मर्द के अंदर जब खौफ खुदा पैदा हो जाएगा, वो बंद कमरे के अंदर अपनी बीवी को घूर के भी नहीं देखेगा. अभी आप जरा सिनेरियो देखिए, सारी खवातीन है और एक मर्द है. अब हम जो है ना यहाँ पे सारी फेमिनिस्ट बन के आमिर भाई को कटहरे में खड़ा कर दे तो क्या ही समा बनेगा. आमिर भाई हमारे करेक्शन एक मर्द और भी है यहाँ पर जो मर्द की आवाज बन के बैठा है. ये जो मर्द है वो जाली है. मर्दानी. अच्छा, मैं एक बात जरूर आप लोग जारी रखिएगा, रमीजा सिस्टर भी बात अपनी रख लें मुकम्मल. तो ये है कि फेमिनिज्म के हवाले से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ. फेमिनिज्म का सबसे बड़ा नुकसान जो समझ आया ना, वो ये है कि ये औरत के वजूद को खत्म करने के मुतरादिफ है. यानी औरत अपना वजूद खो देती है. यानी फेमिनिज्म दूसरे लफ्जों में ये है कि औरत को ये कहा जाए कि तुम औरत नहीं रहो, मर्द बन जाओ. और क्या है, यानी औरत को इस मकाम के ऊपर खड़ा कर दिया जाए कि वो मर्द के शाना बिशाना हो. यानी औरत ना रहे, फिर वो फिर मर्द बन जाए कि किसी काम में भी वो मर्द से पीछे ना रहे. तो दूसरे लफ्जों में ये समझें कि फेमिनिज्म औरतों के हकूक से ज्यादा औरतों को एक्सटिंक्ट करने का काम कर रही है. औरतों के अंदर से निस्वानियत, जनानापन, नखरा, नजाकत, हुस्न और शर्मो हया, ठीक है जी, उसको ही खत्म कर देना चाहते हैं. आप दूसरा समझे, क्योंकि जब फेमिनिस्ट ये कहती है कि औरत जो है वो मर्द के मुकाबले में आकर निकले, मर्द के साथ चले, तो वो फिर मर्द बन गई ना, औरत तो ना रही. तो गोया फेमिनिस्ट जो हैं ये सबसे बड़ी दुश्मनी अगर किसी के साथ कर रहे हैं तो वो औरत के वजूद के साथ कर रहे हैं. कि औरत के वजूद में जो शर्मो हया, नजाकत, हुस्न, नखरा, जमाल, कमाल, ये उसकी हर चीज को खत्म कर दे. एक ऐसी खूबसूरत मखलूक के वजूद को मिटाने के दर पे हैं ये फेमिनिस्ट, जो इस जहां के अंदर हुस्न को 4 चांद लगाती थी. वो कहते हैं हुस्न आता है तो नजाकत आ ही जाती है. एक कमबख्त कहते हैं कि नाजी ना, आप मर्दों की लाइन में आ जाओ, तो मर्द किथे जान गए. ये सवाल ये है कि आपने मर्दों की लाइन, तो मर्द किधर जाए. ये पूरे के पूरे मैकेनिज्म को तबाह कर देना चाहते हैं. ये सबसे बड़ा दुश्मन फेमिनिस्ट अगर किसी के हैं, मर्दों के नहीं हैं, औरतों के हैं. इनको सबसे ज्यादा खतरा औरतों को अगर किसी से है वो मर्दों से नहीं, फेमिनिस्ट से है. नंबर 1. नंबर 2 जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि ये औरत को मर्द से बगावत पर उभार देते हैं. नफ्सियाती तौर पर बागी हो जाती है. औरत को अपने बाप से नफरत हो जाती है, अपने भाई से नफरत हो जाती है, अपने खामन से नफरत हो जाती है, हत्ता कि अपने बच्चे से. उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि वो मर्द जात से नफरत और इनसिक्योर फील करना शुरू कर देती है. फेमिनिज्म का पॉइजन एक औरत को नफरत के तौर पर उसके जहन में पड़ जाता है कि मर्द ने मेरा हक मारा है, मर्द मेरे साथ ज्यादती करता है, मर्द मुझे दबाता है, लिहाजा मर्द मेरा दुश्मन है. इज इक्वल टू फॉर्मूला, राइट? मर्द मेरा हक खाता है, मर्द मुझे दबाता है, मर्द मेरे पे जुल्म करता है, लिहाजा मर्द मेरा दुश्मन है. अब मसला ये पड़ जाता है कि फेमिनिस्ट जो होते हैं ये औरतों के सामने चंद ऐसे घटिया लोगों के वाकयात को उठा के लाते हैं जिसको दुनिया की कोई सोसाइटी और कोई दीन भी, कोई रिलीजन भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता. उन मिसालों को उठा के लाकर ये पूरे के पूरी औरतों को मर्दों का बागी और सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं. ये ऐसे ही है कि मैं अगर किसी मुल्क के अंदर 5 या 6 एक्सीडेंट देखूं और 10-12 मौतें देखूं उस एक्सीडेंट के अंदर, तो मैं ये कह दूं कि ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं, गाड़ियां बनाना बंद कर दें, कंपनियों के ऊपर बैन लगाएं. क्यों? क्योंकि वो मिसालें पेश कर दे, देखें जी फलां गाड़ी चल रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ, बंदा मर गया. फलां जगह गाड़ी चल रही थी, उसकी ब्रेक फेल हुई, बंदा मर गया. फलां जगह फैमिली जा रही थी, टायर फट गया, स्लिप हुए, वो मर गए. लिहाजा गाड़ियों के कंपनियों पर बैन कर दिया जाए. सवाल ये उठता है कि क्या उस इंडिविजुअल का उस गंद के अंदर कोई इख्तियार है कि नहीं है? अगर है तो फिर मजमूई तौर पर औरतों को ये लॉलीपॉप क्यों दिया जाता है कि जनाब मर्द आपके साथ ज्यादती करता है या मर्द आपके साथ ये करता है? ये चीज भी समझ आनी चाहिए कि फेमिनिज्म ये 2 बड़े जुर्म करता है. एक औरत के साथ खुद करता है कि उसकी शख्सियत को मसक करके रख दे, उसके वजूद को भूल भुलैयों में. मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ. आपने ये जो डीपी जो बैकग्राउंड लगाया हुआ है, जो थंबनेल है, इसमें औरत को डोले दिखाते हुए दिखाया गया है. डोले दिखाते हुए उसको ये बताया गया है कि तुम डोले दिखाओ तो तुम ताकतवर हो. तो उसकी वो जो औरत का वजूद था वो गायब होता जा रहा है. समझ रही है बात आप?
یعنی عورت جو ہونی نظر آنی چاہیے تھی وہ اس کی بجائے مرد بننا چاہ رہی ہے. یہ ہے اصل تماشا. یہ میں نے آپ کو کہا سب سے بڑا تھریٹ اگر عورت کو کسی سے ہے وہ فیمنسٹ سے ہے, فیمنزم سے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت جب تک مرد کی طرح تگڑی نظر نہیں آئے گی وہ سروائیو نہیں کر سکتی. فیمنزم کا یہ فارمولا ہے. آپ دیکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں جی وہ فلمیں بنا رہے ہیں فیمنسٹ کا, مرد کو پریگننٹ کر کے دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, مرد کو کچن کے کام کرتے دکھا رہے ہیں, عورت جاب کر رہی ہے. اچھا دکھائیں گے جی عورت پریگننٹ ہے مگر پھر بھی جی دیکھیں پیٹ اٹھا کے وہ مجرموں کے پیچھے بھاگ رہی ہے. ایک بڑی وائرل سیریز ہوئی تھی نیٹ فلکس کے اوپر, ٹھیک ہے, بڑی وائرل. اس میں دکھایا تھا ایک کاپ ہے وہ جناب ایک چیز کر رہی ہے کچھ ٹھگوں کو اور وہ پیٹ بھاری ہے جی اس کا, اور اتنی سٹرگل کر رہی ہے. کیوں دکھایا ہوا ہے؟ یہ دکھایا ہوا ہے کہ عورت مرد کی طرح سٹرونگ ہے. ایسا مطالبہ اس سے کیا جا رہا ہے جس مطالبے کی یا جس کو پورا کرنے کی وہ متحمل ہی نہیں ہے, یا اس سے تقاضا ہی نہیں کیا گیا. اللہ نے جن چیزوں میں ان کو چھوٹ دی تھی فیمنسٹ اس پر وہ تقاضے زیادہ ڈالتے ہیں. اب مجھے بتائیں فیمنسٹ جتنا مرضی دور لگا لیں, کیا یہ عورت کے اندر سے پریگننسی کا وہ جذبہ جو اس کے اندر ہوتا ہے, جذبہ اس کی فطرت میں, وہ نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. بالکل نہیں. اس کے اندر جو منتھلی ایک اس کے اندر چینج آتی ہے جو فطرت ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اگر ختم کرنے کی کوشش کریں گے عورت کی تباہی مچ جائے گی. ان عورتوں سے پوچھیں جن کو مینوپاز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان عورتوں کے موڈ سوئنگ چیک کریں یا ان کی حالت یا ان کی ڈائٹ دیکھا کریں, ان کا لائف سٹائل دیکھا کریں, ٹھیک ہے, ان کو کتنے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں صرف اس مینوپاز میں یا اس سرکل کے تباہ ہونے کی وجہ سے. مقصد کہنے کا یہ ہے جب یہ عورت سے وہ چیزیں نکال نہیں سکتے تو مردوں کے کاموں کا برڈن کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ مردوں کے کام بھی عورتوں پر ڈال رہے ہیں. فیمنسٹ اندازہ کریں ایک برڈن جو عورت کی فطرت, ہاں یہ توجہ کیجئے گا, بات میں بڑی امپورٹنٹ کر رہا ہوں. اسی لیے میں نے کہا فیمنزم سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے اور وہ عورت کا ہے, مرد کا نہیں ہے. اس برڈن سے زیادہ انکریز کر کے ایڈ آن کر کے مرد والے سارے برڈن بھی اس کے اوپر ڈال رہے ہیں. اچھا اب کوئی کہہ سکتا ہے, نیچے کمنٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں, کہہ سکتا ہے جی فلانی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں فلان. میں کہہ رہا ہوں جذبات اور احساسات, یہ یاد رکھیں. ایک عورت جس جذبے اور محبت سے اپنے پیٹ سے نکلنے والی اولاد کو پالتی ہے, اڈالٹ بچے کو اس طرح نہیں پال سکتی. ٹیسٹ ٹیوب کے اندر پلے وہ بچے کو اس طرح, یہ جذبہ ہے ہماری فطرت میں ہوتا ہے. پیدا ہوتے ہی ایک بچی جب بڑی ہوتی ہے وہ گڑیوں سے کھیل رہی ہوتی ہے, اس کو بچہ چاہیے ہوتا ہے, وہ ڈپکٹ کر رہی ہوتی ہے. آدمی کے اندر وہ نیچر نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارا احساس ہے نیچر میں ممتا جو ہے وہ کیسے کھینچ سکتے, چاہے وہ اپنے اندر کے بایولوجیکل آرگنز نکال کے باہر پھینک دیں, نیچر تو نہیں نا تبدیل ہوگی ہم لوگوں کی. بالکل بالکل. تو یہ دیکھیں یہ فطرت سے جنگ ہے. تو میں یہ 2 پوائنٹ رکھنا چاہتا تھا بڑے امپورٹنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ہے. اسی وجہ سے میں ایک پوائنٹ عامر بھائی کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ جو ہماری فیمنسٹ کی جو آواز ادھر ہماری سسٹر بیٹھی ہیں, انہوں نے کہا کہ کیا برائی ہے کہ اگر ہم بائک چلائیں. عامر بھائی کیوں برا سمجھا جاتا ہے ایک عورت اگر ٹیکسی چلا رہی ہے, ایک عورت بائک چلا رہی ہے؟ مردوں کو تو ہے, اور ہمیں کون سا اسلام روکتا ہے کسی گاڑی یا سواری کو بند کرنے؟ اس زمانے میں عورتیں گھوڑے بھی تو چلایا کرتی تھی. تو آج اتنا معیوب یا فیمنسٹ کی نشانی کیوں مانا جاتا ہے اگر کوئی عورت بائک چلا رہی ہے؟ ٹیکسی ڈرامہ چل رہا ہے تو اس پہ کہتے ہیں جی یہ فیمنسٹ ڈرامہ ہے, یہاں پہ دیکھیں عورتیں ٹیکسی چلا رہی ہیں. کیا برائی ہے عامر بھائی؟ میری بات سنیں, اسلام نے جو حدود متعین کی ہیں وہ ہے حیا اور پردہ. اگر وہ چیز قائم ہو رہی ہے تو ہماری طرف سے راکٹ چلائیں, ہماری طرف سے گلی ڈنڈا کھیلیں, ہماری طرف سے جو مرضی چلائیں. اسلام نے کب کہا ہے کہ عورت سواری نہیں کر سکتی؟ حضرت عائشہ کو کروائی ہے, آپ کے ساتھ ریس لگائی ہے, ٹھیک ہے, اونٹ بھی چلایا ہے, پیدل دوڑ بھی لگوائی ہے, اپنے ساتھ کھڑا کر کے مدینہ منورہ کے اندر عید کے موقع کے اوپر جو جہادی سٹائل کا اور مدینہ منورہ کے اندر جو عربک سٹائل کا جو تلواروں کے ساتھ رقص ہوا کرتا تھا, جو وہ جہاد کی پریکٹس ہوتی تھی, وہ جو جہادی کھیل ہوتے تھے, وہ اللہ کے رسول نے دکھائے ہیں. اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے, بخاری شریف میں ہی ہے یا کسی دوسری حدیث کی کتاب میں ہی ہوگا, اگر میں بخاری شریف کا غلط حوالہ دے بھی دوں تو میں جینون حدیث ہے, یہ حدیث ہے اور مشہور ہے. یعنی حضرت عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھ مبارک پر رکھا اور رکھ کر دیکھا, اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک میرا دل نہیں بھر گیا دیکھ کر اس کھیل کو اور اس رونق کو, اللہ کے رسول نے اپنے کندھے کو ہلایا نہیں,
مراد پتہ کیا تھی کہ آپ نے میرے اس شوق اور ذوق کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سٹل رکھا میرے آقا نے. ہائے ہائے میں قربان نہ جاؤں. اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ بس ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی. آپ نے ان کو بٹھا دیا پیچھے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسلام نہ بائک چلانے سے روکتا ہے, اسلام نہ گھوڑا چلانے سے روکتا ہے, اسلام نہ گاڑی چلانے سے روکتا ہے, اسلام نہ پروفیشن جاب کرنے سے روکتا ہے, اسلام نہ آپ کو کسی دنیا کے اندر اپنی کوئی ایکٹیویٹیز کرنے سے روکتا ہے, اسلام آپ کو بدماشی سے روکتا ہے. ہاں وہ پوسٹر جو ہوتا ہے نا, اس پوسٹر میں وہ جو ٹیکسی کا ہوتا ہے اور جو گاڑی کا ہوتا ہے اور جو بائک کا ہوتا ہے, اس کے اندر جو تماشا ہے اسلام اس سے روکتا ہے. اور تماشا کیا ہے؟ جو ٹنگا چوڑیاں کر کے جو سکوٹر پہ بیٹھے ہیں, یعنی جو بدماشی کرنی ہے اسلام اس کو روکتا ہے. اسلام کہتا ہے ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. میری بات سنیں, آپ کھانا کھا رہے ہیں, کھانے کے آداب ہوتے ہیں, بسم اللہ پڑھنی, دایاں ہاتھ سے کھانا, لقمہ اچھے سے چبانا, یہ طریقہ کا. اور ایک ہے ڈبا ڈب اندر, ٹھیک ہے جی, دونوں ہاتھوں سے چوڑوں کی طرح, جس طرح جانور ہوتے ہیں جنگلی آدی واسی. کون دنیا کا بندہ کہے گا کھانا اس طرح کھانا؟ وہ کھانے کے طریقے کے اوپر قدغن ہے. اسی طریقے سے اسلام کہتا ہے معاشرے میں نکلیں, اس کا کچھ ڈیکورم ہے, کچھ پروسیجر ہے, وہ کریں. اچھا یہ جو کہتا ہے لبرل, جی وہ کیا مشکل ہے فیمنزم, تو نکلے نا امریکہ کی یا کینیڈا کی سڑکوں کے اوپر نیوڈ نکلیں, آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے. یورپ کے اندر معاملہ اور ہے, میں یورپ کی طرف گیا نہیں. لبرلزم کا لالی پاپ ادھر سے بھی تو آیا ہے نا. تو کینیڈا جو ابھی بھی کمپیئر ٹو یورپ کنزرویٹو سوسائٹیز مانی جاتی ہیں, امریکہ کی روڈز کے اوپر نیوڈ نکلے نا, وہ آپ کو آ کے ہتھکڑی ڈال دیں گے. کیا مطلب ہے؟ کیوں نہیں بولتے اس وقت فیمنزم, لبرلزم کیوں نہیں بولتے؟ انہوں نے کہا بندے کے پتر بنو, ڈیکورم ہے. اچھا ان لبرٹیوں اور دیسی لبرلوں کو جی جب کہا جاتا ہے آفس میں آپ نے آنا ہے, آپ کا یہ یونیفارم ہے, اس وقت نہیں ان کو لگ رہا ہوتا ہم پر پابندی ہے, ہم تو رپڈ جینز پہننا چاہتی تھیں, ہم تو سلیو لیس ٹاپ پہننا چاہتی تھیں, ہمیں کہا جا رہا ہے آپ کا ٹیٹو نظر نہ آئے. یہ ویسٹ کی بات بتا رہا ہوں. ویسٹ کے اندر جب آپ نے کوئی وائٹ کالر جاب, آفس جاب کرنی ہوتی ہے, وہ آپ کو اپنا وہ ٹیٹو والا جو بندہ ہوتا ہے اس کو وہ پریفر نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ٹیٹو کور ہو تو ہم آپ کو جاب دیں, جب وہ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں جی. تو اس وقت تو نہیں کہتے نہیں ہم نے سلیو اپنی اوپر چڑھا کر رکھنی ہے, ہم نے سلیو لیس ٹاپ پہننا ہے. کہیں نا ادھر تو ڈریس پینٹ کوٹ پہن کے آتے ہیں پروفیشنلز. مقصد کہنے کا یہ. اچھا پھر یہ کلبز ہیں, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا, یہ جو نائٹ کلبز ہوتے ہیں, ان کلبز کا یونیفارم ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے ان کا کوڈ ہوتا ہے, یونیفارم کوڈ. آپ وہاں پر چپل جو سلیپرز ہوتے ہیں وہ نہیں پہن کر جا سکتے, کینچی چپل. آپ وہاں شوز پہن کے جائیں گے, آپ شارٹس نہیں پہن کر جا سکتے. کئی نائٹ کلب کا یہ ہے, شارٹس نہیں پہن کے جا سکتے. کئی جگہ پر کئی ایسی پارٹیز ہوتی ہیں آپ کوٹ کے بغیر نہیں انٹر ہو سکتے. یہ جو کوٹ ہوتا ہے اس کے بغیر, تو آپ کو یہ بردر یا جیکٹ پہننی ہے تب آپ کی انٹری ہوگی. کئی کلبز کے اندر یہ انٹری ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اگر فیمیل پارٹنر ہے, یعنی وہ سنگل بیچلر کو نہیں جانے دیتے, آپ کے ساتھ پارٹنر ہونا چاہیے, تب آپ جا سکتے ہیں. اس وقت کوئی نہیں کہتا لبرٹی, فیمنزم, فلانا ٹمکانا, اس وقت سارے اصولوں کو فالو کرتے ہیں. تو بدبختوں کہو کہ بدماشی کے لیے تم گند کے لیے ہر چیز کرو گے, مگر صرف اسلام سے موت پڑتی ہے تو بکو نہ منہ سے. میرا سوال یہ ہے, مجھے ان سے چڑ اس لیے چڑھتی ہے کہ ڈرامے بازو تم منافق ہو. اپنے اوپر جب تمہاری داڑھ گیلی ہونے لگتی ہے تو اس وقت تو وہ اصول پہ آ جاتے ہو, اور جب اسلام کہتا ہے کہ طریقے کے ساتھ چل کر اپنی زندگی کو اچھے سے جیو, اس وقت کہتا ہے نہیں جی نہیں پابندی ہے, ہمیں مسئلہ پڑتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اپنے خامن جب گھر آئے اس کو پوچھو اچھے طریقے سے, اس کے سامنے کھانا رکھو, پانی, وہ بھی تمہاری طرف مسکرا کر دیکھے, تمہارا حال پوچھے, تم سجو صبرو اپنے خامن کے لیے, وہ دیکھے تسر الناظرین, جب وہ تم پر نظر ڈالے اس کی نظر تم پر پڑے اور رک جائے تمہارے خامن کی محبت اور الفت کی وجہ سے. یہ کہا جاتا ہے. اچھا جی نہیں میں خامن, میں اس کی ملازم ہوں, میں اس کے ساتھ ڈر کے بیٹھوں. اور یہی جب ان کو آفس کے اندر جاب ملتی ہے تو ادھر میک اپ, صبح 1 گھنٹہ تیار ہونے پہ لپسٹکیں لگا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ منہ پر 1.5 کلو کا سیمنٹ پھینک کے جی, اور اچھے طریقے سے کور کر کے, ٹھنڈ کے اندر جو ہے نا وہ پتلے کپڑے پہن کر تو پہنچی ہوتی ہیں جاب کرنے کے لیے, اور آگے جھک کے آفس میں باس کے آگے کر رہی ہوتی ہیں کام. اس کا مطلب ہے تم لوگ دوگلے ہو, اس کا مطلب ہے تم لوگ منافق ہو, اس کا مطلب ہے تمہیں بدماشی چاہیے, اس کا مطلب ہے تم مکار ہو. تمہیں مسئلہ صرف اور صرف اسلام سے یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے بندے دے پتر بن کے زندگی گزارنی ہے. تم بننا چاہتے ہو کسی جانور کے بچے, اسلام کہتا ہے انسان کے بچے.
یہ فرق ہے بس. اسلام کہتا ہے انسان کے بچے, یہ کہتا ہے نہیں ہم بندر کے بچے. بھائی یہ فرق ہے اگر اس کا کرکس نکالوں تو مقصد کہنے کا یہ ہے اسلام نے کسی چیز سے نہیں روکا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تنسا نصیبک فی الدنیا, دنیا میں اپنے حصے کو کبھی مت بھولنا. الفاظ ہیں, آیت ہے قرآن کی. یار ہمیں تو دعا یہ سکھائی ہے ربنا آتینا فی الدنیا, دنیا پہلے ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مقصد یہ تھا کہ انسان زندگی کی ہر لذت سے لطف اٹھائے, ہر لذت سے لطف اٹھائے, مگر اللہ کے سامنے کبھی بھی بغاوت کا علم اور طاغوتی جو قدم ہے وہ کبھی بھی نہ اٹھائے. یہ کہتے ہیں ہم نے ہر چسکا بھی پورا کرنا ہے اور اللہ سے بغاوت بھی کرنی ہے اور ہر قانون کو بھی توڑنا ہے. میری بات سنیں, کیا ہے عیاشی؟ کیا ہے آپ کے ساتھ ایک اچھا پارٹنر ہو, آپ اس کے ساتھ اچھی ایک فزیکل اور ایک بڑی ایموشنل اور ایک بڑی رومانٹک لائف گزارو. بیوی کے ساتھ موت پڑتی ہے, کر لو وہ سارے شوق پورے. میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ قرآن میں نعوذ باللہ عورتوں کو جنت کے اندر کہا گیا یا پروسٹیٹیوٹ ہوں گی. یہ ایک وہ ڈرامے باز تھا, اس نے اعتراض کیا تھا. اس پر میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے اپنی فصاحت اور بلاغت میں کمال ہے. عروبن اترابا, وہ میری ویڈیو پڑی ہے چینل کے اوپر. میں نے قرآن لغت سے اور قرآن کی مختلف آیتوں سے اور اس کے میکانزم سے سمجھایا ہے کہ قرآن نے جو ورڈ استعمال کیا ہے اپنی انتہا کو پہنچا ہے کمال اور جمال میں. اور میاں بیوی کے رشتے کو اور اس حلال پاکیزہ رشتے کو بیان کرنے میں اس کا کوئی ثانی اور نظیر اور مثال نہیں ملتی آپ کو کسی لٹریچر کے اندر. قرآن نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں آپ کس حد تک جا سکتے ہو. میں نے بتایا تھا کہ شقائق الاطرج کتاب جلال الدین سیوطی کی جو پیش کی گئی ہے, اگر وہ کتاب پڑھ لیا 100-150 صفحے کی ہے, اس میں انہوں نے بڑے کھول کے ایکسپلین کیا ہے کہ میاں بیوی بند کمرے کے اندر تنہائی میں کس طریقے سے اس دنیا کی لذت حاصل کر سکتے ہیں. ان کمبختوں کو چاہیے کنکی, ان کمبختوں کو چاہیے حرام زدگی. یہ دیکھ دیکھ کے پون ان کا دماغ خراب ہو چکا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں جی ہمیں نا 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 نا, اچھا گرل فرینڈ ہے ان سے 100 رکھواؤ, وہ عورت بھی منظور کر لے گی کیونکہ اس نے بھی ساتھ رکھے ہوتے ہیں نا 5. الو کے پٹھو مسئلہ تمہیں شادی میں آتا ہے. اس کا مطلب صاف یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں بڑے غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچاؤں. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات اور اس کے سامنے جھکنے کے تصور کو اپنی زندگیوں سے نکال دینا چاہتے ہیں. یہ ہے طاغوت, اسے کہتے ہیں طاغوتی سوچ. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے ارایت الذی من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہو. اصل میں مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ چونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی سامنے آئی, میلز نے اسلام سے دور جانے کی وجہ سے اور اسلام کی حقیقت اور جو رجحانات ہیں اس میں جو تصور پایا گیا ہے اس کے دور جانے کی وجہ سے, جو سوسائٹی اور کلچر اور گھر والوں کی جو اپنی ضد اور حسد ہے اس کی وجہ سے عورت پر جو مظالم کیے وہ یا یوں سمجھا جانے لگا کہ گویا مذہب نے میل کو اس طرح کیا ہے یا اسلام نے میل کو یہ رائٹس دی ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, اتنا فصیح و بلیغ جملہ ہے کہ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں نا عورتوں کے اوپر, ویسے ہی عورتوں کے حقوق بھی مردوں کے اوپر ہیں. قرآن میں کہا عاشروہن بالمعروف, عورتوں کے ساتھ سٹینڈرڈ لائف گزارو. ایک مرد یہ استطاعت رکھتا ہے کہ عورت کو سہولت دے سکے, وہ سہولت نہ دے وہ مجرم ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ قانون نے قوانین ایسے تشکیل دیے ہمارے سوسائٹی کے سسٹم کے اندر, یہ تصور قائم ہونے لگا کہ مرد کی ان چیزوں کے اندر پکڑ نہیں ہوتی جو وہ بند کمروں کے اندر عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اسلام یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں, توجہ میری طرف رہے. دنیا کے قوانین میں عام طور پر بند کمروں کے اندر عورتوں پر ہوئے مظالم یا میاں بیوی کے اندر جو نوک چوک ہوتی ہے ان مظالم کا تصور قانون سازی کا یعنی لیگل ایکشن کے اوپر نہیں لیا جاتا بعض چیزوں کا, ٹھیک ہے. مگر ایک مسلمان کو اس بات کو یاد دلانا ضروری ہے کہ وہ بند کمرے میں کیوں نہ ہو, اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس سے جواب پوچھا جائے گا. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِكُمْ, اور تم میں سے سب اپنی رعیت, مرد کی رعیت کیا ہوتی ہے, اس کا کنبہ, اس کے فیملی, اس کا انچارج بنایا گیا. اور اللہ کے رسول نے تم میں سب سے پوچھا جائے گا تمہاری رایا کے بارے میں کہ اللہ نے جن پر تمہیں اختیار دیا تھا تم نے اپنا کردار کیسے ادا کیا. ایک مرد کو جب یہ چیز اس تصور کا علم ہو جائے نا کہ میں اپنی بیوی پر ظلم کروں گا تو اس کے بھائی مجھے آ کر نہیں پکڑیں گے تو نہ پکڑیں, اس کا باپ بیچارہ بستر پر پڑا مریض ہے فالج کا اور میں اپنی بیوی کو تھپڑ مار رہا ہوں اور اس کو گھسیٹ رہا ہوں اس بے خوفی کے ساتھ کہ اس کا کوئی بھائی یا اس کا کوئی باپ آ کے اس کا ماما چاچا آ کے مجھے نہیں پکڑے گا, مجھے اللہ کی ذات پکڑے گی. جب یہ تصور مردوں میں
زندہ کیا جائے گا, اور یہ اسلام ہی دیتا ہے. ہاں, یہ تمہاری لبرل سوسائٹی نہیں دیتی, یہ تمہاری سیکولر اور فیمنسٹ سوسائٹی نہیں دیتی. یہ تصور اسلام دیتا ہے کہ ایک مرد اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور پوچھا جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہاری ازواج, تمہارا مال, تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. فتنے کا کیا مطلب ہے؟ فتنے کا مطلب ہے ایک ایسا امتحان ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا, سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. ایک مرد مسئول ٹھہرتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں, اپنے بچے کے بارے میں. یہ تصور جب پیدا ہو جائے گا نا, وہ بند کمرے کے اندر بھی گھور کے بھی نہیں دیکھے گا اپنی بیوی کو. میں آپ کو تو صحیح بتا دوں, ایک مرد کے اندر جب خوف خدا پیدا ہو جائے گا, وہ بند کمرے کے اندر اپنی بیوی کو گھور کے بھی نہیں دیکھے گا. اور اگر خوف خدا نہیں ہے, بلہ بازاروں میں لے آؤ, تھپڑ بھی مارے گا, گھوسے بھی مارے گا, جان سے بھی مار دے گا. ہم نے دیکھا ہے. خوف خدا ختم کر. وہ کیا کہتے ہیں ظفر, آدمی نہ اس کو جانیے گا وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا. ظفر, آدمی نہ اس کو جانیے گا خواہ کتنا ہو صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. ٹھیک ہے, ظفر صاحب کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کتنا ہی بڑا یہ پی ایچ ڈیاں تے فلانا تے ٹمکانا تے ڈگریاں کیا ہے, آپ اپنے ان لوگوں کے حقوق نہ ادا کرو تو کیا آپ نے کیا؟ تو فیمنزم ہی آئے. دیکھیں میری بات سنیں, یاد رکھیں, انسانی نفسیات اور انسانی معاشرہ جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر وقت اس کو ایک الٹرنیٹ چاہیے. اللہ نے انسان کی فطرت کو ایسا پیدا کیا ہے. آپ بچہ ہے نا, بچے کی فطرت پر, بچہ ہی ہے نا انسان, پہلے بچہ ہوتا ہے, اس کی فطرت ہے, اسی پر معاشرے کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک بچے سے آپ کھلونا چھینیں, وہ روتا ہے, دوسری چیز دے دیں وہ چپ کر جائے گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے کسی انسانی معاشرے کے اندر اگر بیلنس پیدا کرنا ہے تو آپ کو جسٹس لانا ہوگا. جس سوسائٹی کے اندر مرد عورتوں پر ظلم کر رہے ہوں گے اور نام اسلام کا لے رہے ہوں گے, وہاں پھر فیمنزم ہی آئے گا. تو جتنا قصور فیمنزم کو یہاں اپنے دکانیں اور پھٹے اور اپنے سٹالز اور اپنی مارکیٹنگ کرنے کا ہے نا مسلم معاشروں کے اندر, اتنا ہی قصور ان مردوں کا ہے جنہوں نے اسلام کے قوانین کا غلط استعمال کیا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, مرد منہ پھاڑ کر یہ تو کہہ دیتا ہے کہ مجھے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, تو عدل تیرے مامے نے کرنا سی. مقصد کہنے کا یہ تھا کہ بھائی آپ ایک حصے کو اپنے حق میں تو استعمال کر رہے ہو, مگر جہاں آپ کے حدود, آپ دوسروں کے حقوق پھلانگ رہے ہو, وہاں کون آپ سے پوچھے گا؟ تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے نا, کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر ٹولہ جو اس کے ہاتھ میں ہے اسی پر جو ہے نا وہ تنتناتا پھرتا ہے, دندناتا پھرتا ہے. آپ دیکھ لیں تو عورتیں وہ اپنے حقوق لیں. لیکن اچھا عورت آ جائے گی کہ جی عورتوں نے اپنے پھر شروع کر دیا نا, ایکسٹریم آ گیا نا رویہ. مثال کے طور پہ عورت آئے گی, وہ شرعی اپنے دلائل استعمال کرے گی, وہ کہے گی دیکھیں آپ نے مجھے جوائنٹ فیملی میں رکھا ہے, شریعت نے مجھے کہا ہے کہ آپ مجھے علیحدہ گھر لے کے دیں, میرا نانف کا اٹھائیں تو آپ مجھے علیحدہ گھر لے کے دیں, نہیں تو میں اپنے گھر جا رہی ہوں. وہ اس کو پریشرائز کر دیتی ہے, وہ اس میں پھنس جاتا ہے. اچھا تو اپنا وہ آگے سے پھر یہ کہہ دیتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے اگر سیپریٹ گھر لینا ہے تو میرے ماں باپ ادھر اکیلے ہیں, میں پھر دوسری شادی کر لیتا ہوں, مجھے بھی شریعت نے اجازت دی ہے. ادھر سے آپا پڑ جاتا ہے. اور باقی آپ نے ایک مکمل بات کر دی, کیونکہ میرا اگلا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ بھئی کہیں نہ کہیں تو ہمارے مرد حضرات بھی زیادتی کر رہے ہیں, اور آپ نے جو ان کو جھنجھوڑا ہے کہ اللہ کی عدالت میں تم نے حاضر ہونا ہے, تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہونی تھی. ماشاءاللہ بہت بہترین بات.